बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। करंट अफेयर एपिसोड 8 में खुश आमदीद। आज इन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है रजब भट्ट के बारे में कि रजब भट्ट इस टाइम पे कहाँ पे मौजूद हैं और किस मजबूरी की वजह से उन्होंने दुबई को छोड़ा है। डक्की की आज पेशी थी, वहाँ क्या हुआ उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक लड़की व्लॉग बनाती है जब उसका बाप मर रहा होता है और उस टाइम पे वो उसका व्लॉग बनाती है, बजाय कि कुरान पाक पढ़े या फिर टेंशन ले, साथ साथ लोगों को बोल रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। समिया हिजाब की हम लोग बात करेंगे कि वो मामला किस करवट बैठ रहा है। शरफजुल मरवत साहब ने पीटीआई के खिलाफ कुछ बयान दिए हैं, उसके बारे में भी हमने बात करेंगे। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का रिमांड मंजूर हो गया, उसके बारे में भी हमने आज बात करनी है। इसके अलावा वसीम अकरम भी बैटिंग ऐप के उस नरगे में आ चुके हैं और हो सकता है कि वसीम अकरम की भी जल्द गिरफ्तारी हो। डॉक्टर नबिया कंट्रोवर्सी तकरीबन एंड हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आई हैं इस कंट्रोवर्सी के बाद, उस पर भी हमने बात करनी है। और छोटे भाई बड़े भाई अक्सर अच्छे गेस्ट को बुलाते हैं, लेकिन अब उन्होंने कैसे गेस्ट को बुलाया, हमारा ये ख्याल है कि उनको नहीं बुलाना चाहिए था, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और एक औरत ने लड़के का हथियार काट दिया, थोड़ा सा वल्गर ज़रूर है बट ये एक रियलिस्टिक बात है कि लड़की ने लड़के के साथ इतनी ज़्यादती क्यों की। इसके अलावा मानसेरा उगी से एक टिकटॉकर गिरफ्तार होता है, वही फांसी वाला सीन है, उसमें वो गिरफ्तार होता है। और डॉन न्यूज़ ने एक बहुत बुरी खबर दी है कि 1 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिनका मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी जा चुकी है। सहाफ़ी बरादरी और डीआईजी कामरान इस टाइम पे आपस में कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। मेजर अदनान के बारे में बात ना करें फिर तो मेरा ख्याल है कि हमारा प्रोग्राम बनता ही नहीं। उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने भी ख़त्म नबूवत के हवाले से कुछ बातें की हैं, वो भी हम आज शेयर करेंगे। अब्दुल्ला सिटी के अंदर फायरिंग के कुछ वाक़यात हुए, उस पर भी हमने बात करनी है। और NCCIA ने 15 सितंबर की डेडलाइन दे दी है टिकटॉकर्स को। रूमी कैद खानों में अभी तक लोगों के ढांचे मौजूद हैं, इसकी क्या रीज़न है। इसके अलावा बाइक चोरी के जो वाक़यात बढ़ रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। महक मलिक की नहीं समझ आ रही, कभी उम्रा करती है, कभी मुजरा करती है, कभी रमज़ान में शरीफ हो जाती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और नेपाल वाक़े से, नेपाल के अंदर जो रिजीम चेंज आया है उससे हमने क्या सबक ले रहे हैं उस पर आज हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा एक वीडियो है जिसमें 2 बंदे डांस कर रहे होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई आपका। अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले आज हम बात करेंगे रजब भट्ट साहब के बारे में। आपको पता ही है कि वो यूके चले गए, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया। अब यूके वो कह रहे हैं जी मैं अकेले भी हूँ, क्या ऐसी वजह है कि उनको यूके जाना पड़ गया? सर सी, सबसे पहले तो बुनियादी वजह तो इस टाइम तकरीबन तमाम पाकिस्तान को ही पता है कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। और दूसरी तरफ इंटरपोल अगर अभी दोबारा 9 तारीख के बाद 15 तारीख उनको तलबी की गई है रजब भट्ट साहब की, अगर वो नहीं होते तो आज़ारी बात है 1-2 उनको नोटिस जाएंगे, उसके बाद इंटरपोल के ज़रिए उनको बुलाने की कोशिश की जाएगी। तो दुबई से उनको बुलाना बहुत आसान था, ऐसे ही है। इसी वजह से वो उन्होंने अपनी जो व्लॉग है उसमें बाकायदा ये बात की भी है जी कि रोते हुए आपने देखा होगा कि वो रोना शुरू हो गया और बहुत इमोशनल हो के उसने अपनी ऑडियंस से मुखातब हुआ है और उसने कहा कि ये पहली बार है कि मैं ये काम नहीं करना चाह रहा हूँ लेकिन मजबूरी के तहत मुझे करना पड़ रहा है और मुझे अब पाकिस्तान के बाद दुबई और दुबई के बाद अब यूके शिफ्ट होना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा 2 दफ़ा उनकी नोटिस आ चुके हैं, अभी 3rd नोटिस है और लास्ट टाइम था 15 सितंबर का। अब 15 सितंबर को अगर वो पेश नहीं होते तो FIR होगी, जब FIR होगी तो इंटरपोल को रिक्वेस्ट जाएगी और जैसे ही इंटरपोल को रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले वो क्या करता है, जिनको गिरफ्तार करना होता है उनके पासपोर्ट दुबई के अंदर भी ब्लॉक कर देते हैं ताकि ट्रैवल ना कर सकें। इस डर की वजह से रजब भट्ट भी पहले ही निकल गया, यही बुनियादी वजह है। और क्योंकि आपको पता है घर तो उसने वहाँ पर लिया हुआ है, ऑलरेडी उसका घर मौजूद है और उसको वही महफूज जगह महसूस हो रही है कि यहाँ से अगर मैं वहाँ पे चला जाता हूँ तो मैं काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करने से बच जाऊँगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ जी कि पाकिस्तान के अंदर अदारे देखें, पहले लोगों का एक कंसेप्ट बना हुआ था कि हमारा अदारों ने क्या बिगाड़ लेना है, सीधी सी बात है। बिल्कुल ये बात आपने बड़े अरसे से ये बात देखते भी आए हम, लेकिन हो भी रहा था। अब यकीन माने बड़े बड़े लोग अदारों के नाम से डर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे रजब भट्ट तो एक है ना, रजब भट्ट के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो इनके शिकंजे में आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा नाम सामने आए। अच्छा डक्की भाई की बात करें, आज डक्की भाई को इतना लेट पेश किया गया कि NCCI जान के कर रहा है।
سر پیش ان کو لیٹ نہیں کیا گیا, ان کو پیش تو کر دیا گیا تھا, لیکن جو ڈیٹا پیش کرنا تھا, جو NCCI نے ڈیٹا جج کے سامنے پیش کرنا تھا اور جس کی بنیاد پہ ان کی آج ضمانت لگی ہوئی تھی اور وہ ضمانت ہونے کے چانس تھے, وہ ڈیٹا, کیونکہ جمعے کا پرابلم یہ ہے کہ یہ بات چلیں اسی حوالے سے کئی لوگوں کو نہیں پتا شاید کہ جمعے والے دن 12:30 بجے تک عدالت کا ٹائم ہوتا ہے. یہی بات ہے, اگر آپ اس دوران کام کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوتا ہے تو پھر آگے جمعے کے بعد ہفتہ اتوار ویسے ہی چھٹی والا معاملہ آ جاتا ہے, تو سوموار کو بات چلی جاتی ہے. اب ان کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے کہ اب سوموار والے دن یعنی منڈے والے دن 11 بجے دوبارہ ان کو بلایا گیا ہے, دوبارہ تاریخ ڈل گیا اور 11 بجے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ڈیٹا بھی پیش کریں, اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ضمانت ہونی ہے یا نہیں ہونی. لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی, لیکن ساتھ ساتھ کچھ جو آپ کے میڈیا کے حلقے ہیں ان میں یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ اگر ڈکی صاحب اب آتے ہیں تو وہ ڈکی نہیں ہوگا جو کہ ڈکی جانے سے پہلے تھا. بالکل, یعنی اب ڈکی لوگوں کے بچوں کو پڑھائی کا بھی بولے گا, اب ڈکی لوگوں کے بچوں کو یہ کہے گا کہ یہ جوئے والی ایپ سے ہزاروں نہیں کوسوں دور رہیں, نماز پڑھیں. اب یہ بھی کہے گا کہ بچوں نماز کی طرف آؤ, یہی کامیابی کا راستہ ہے. یعنی کہ اس میں یہ چینج آپ کو نظر آئیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 12 بجے پیش کیا گیا ڈیٹا, 12:30 ٹائم تھا, اس کے بعد جیسے ہی پھر ڈکی کا جب اناؤنسمنٹ ہونی تھی, ڈکی بدقسمتی سے ڈکی کے نمبر پہ 12:30 بج گئے اور وہاں پہ چیزیں کلوز ہو گئی ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ کیا NCCI نے جان کے ڈیٹا لیٹ پیش کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہتا, کیونکہ دیکھیں سر لیٹ تو تب پیش کریں نا کہ وہ ان کے لیے یہ کوئی اسپیسیفک ایک الگ سے پرسن ہے. اچھا, دیکھیں جیسے بہت سارے لوگ ان کے معاملات میں چل رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ان میں سے ایک فگر ڈکی بھی ہے. اچھا, مطلب انہیں اتنا سیریس ہی نہیں لیا. دیکھیں NCCI کا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے ڈکی سے, ٹھیک ہے, یا کسی اور سے بھی. معاملہ قانونی معاملات کا ہے. جہاں پہ قانونی معاملات آتے ہیں وہاں پہ ہم اس کو ذاتیات کے ساتھ جوڑیں, میرے خیال میں یہ مناسب ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. اسی لیے اداروں کے لیے تمام پاکستانی ایک جیسے ہیں, ان میں سے ایک ڈکی ہے. ڈکی کے معاملات سامنے آئے, دیکھیں یہ سچ اس لیے ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اس کی ریکوری ہوئی ہے. بالکل, اگر یہ ریکوریز نہ ہوتی نا تو سامنے بات کلیئر ہو جاتی. سر کچھ نہ کچھ تو ہے جو اس ٹائم تک رکھا ہوا ہے نا. جی. اچھا, یہ ایک ویڈیو آؤٹ ہوئی ہے جس میں لڑکی کیا کرتی ہے کہ اس کا باپ مر رہا ہوتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ ولاگ بنا رہی ہوتی ہے. ولاگ میں یہ بھی بولتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. سر نہ کوئی دعا, جھوٹ کے آنسو. سر دیکھیں عثمان بھائی, یہ اس عورت کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کا بدنما وہ داغ ہے یا بدنما وہ چہرہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو آگ کی طرف دھکیل رہا ہے, اور بہت تیزی سے ہم ادھر جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں سر, آپ بیٹوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بیٹے کم احساس کرتے ہیں بنسبت بیٹیوں کے. بیٹیاں کیوں بندہ مانگتا ہے؟ اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ یار کم سے کم چرپائی پہ رونے والا تو کوئی ہوگا, یہ اکثر ہم نے بالکل سنتے آئے ہیں, چھوٹے سے تھے. یار اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بیٹی ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے موبائل نہیں چھوڑ رہی ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہی ہے میرے باپ کو آخری دفعہ دیکھ لو, اور اس موقع پہ بھی وہ کیا کہتی ہے, پلیز لائک بھی کرو, فالو بھی کرو, میرا باپ مر رہا ہے. یار اس کا مطلب ہے وہ اس وقت بھی اپنے حواس میں ہو کے اپنے چینل کے لیے سوچ رہی ہے, اپنے ویورز کے لیے سوچ رہی ہے. جبکہ یقین مانے ڈکی جیسے بندے سے سبق لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے. جب وہ پھنسا ہے تو کون سا اس کا فین فالوور وہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوا سر. تو یار تمہارا باپ جس نے تمہیں پالا پوسا جوان کیا وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے, اور تم, یہ ہمارے معاشرے کا بڑا ایک وہ پکچر ہے جو ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے نا, یقین مانے, لیکن اس کے باپ کا بھی قصور ہوگا. سنیں, ہم اخلاقیات سے بھی دور ہو رہے ہیں. سر اس کے باپ کا بھی قصور ہوگا, بچوں کی تربیت آج یہ دن اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے. سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کل بچوں کی تربیت باپ سے زیادہ موبائل کر رہا ہے. ہاں موبائل کر رہا ہے, بالکل سیدھی سی بات ہے. باپ بیچارہ کمانے کے لیے نکل جاتا ہے, جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ سر باپ تو بدنام ہے, بات سمجھے. اب ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بچے کہاں پہ ہیں؟ گھر میں. لیکن گھر میں ایک ایسا شیطان موجود ہے جو پوری نسل تباہ کر رہا ہے, اور اس کا نام ہے موبائل. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ماؤں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں. اکثر ماں یہ بات بولتی ہیں جی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. یہ چیز بچوں کو بندہ ٹائم کہاں سے دے؟ دیکھیں نا, یا آپ کمائیں گے. وہ ایک بندہ تھا نا, وہ اسکول میں گیا نا, تو ٹیچر نے کہا کہ آپ بچے کو گھر میں وہ توجہ نہیں دیتا. اس نے کہا بھائی میں گھر میں ہوں گا تو توجہ دوں نا, جو تجھ کو میں نے فیس دینی ہے مہینے بعد, اس کے لیے میں پورا دن تو سر مارتا ہوں. تو میں سر ماروں گا تو تیری فیس پوری ہوگی نا. آج کل اسکولوں کی فیس کتنی ہے؟ تو یہی حالات گھروں میں ہے. اس عورت نے
بہت غلط کیا ہے. اس کو دیکھ کے کئی لوگوں کو عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کل میں بھی مروں گا. دیکھیں عثمان صاحب, آپ بھی کل ہمارے بچے بھی کیا یہی کچھ کریں گے؟ کیا ہماری میت بھی وہ لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے اور اس ٹائم بھی ان کی یہ کیفیت ہوگی؟ سر اس کے لیے پوری زندگی پڑی ہے سر. کریں آپ ولاگ اس میں اچھا بننا تھا, لوگ دیکھتے ہیں نا, وائرل ہو گیا نا, بس وائرل, بس میرے خیال میں وہ یہی چاہتی تھی, اس نے وہ وائرل کرنا تھا, وائرل ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اچھا سمیع جاب کی ہم لوگ بات کریں, ڈاکٹر زی خان اس ٹائم پہ بہت غصے میں. ڈاکٹر زی خان نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. ڈاکٹر زی خان سے میرا کانٹیکٹ بھی وہ جلد ہم لوگ انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کریں گے. انہوں نے بولا ہے ہمارے پاس وہ آئیں گے. اچھا انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہے. انہوں نے بولا یار کوئی کہہ رہا سمیع ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا لڑکا ٹھیک ہے, حسن ٹھیک ہے, کوئی کہتے سمیع خراب ہے, کوئی کہتے حسن خراب ہے. اور انہوں نے بڑے کلیئر الفاظ میں بولا کہ ایک طرف سے پیسے دیے گئے, دوسری طرف سے مزہ لیا گیا. سر جی ڈاکٹر زی خان نے جو باتیں کی ہیں نا, اس حوالے سے میں دو باتیں, اس نے کہا یار کہ میں آپ کو اسلامی ٹچ کے حوالے سے بتاؤں یا لبرل ٹچ کے حوالے سے. دیکھیں اس نے بات بڑی, حالانکہ یقین مانیں میں اس کو اتنا وہ قابل شابل نہیں سمجھتا ہوں, لیکن اس نے جو بات کی ہے وہ بڑی معاشرے کی عکاسی اس نے کی ہے. اس نے کہا اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم اور غیر محرم آپس میں بیٹھ بھی نہیں سکتے. ایسے ہی ہے. اس نے بڑی واضح بات کی, نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا رشتہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اب اس نے کہا لبرل پہ آ جاتے ہیں. لبرل پہ اس نے کہا کہ تم راتوں کو اس کے ساتھ ہوٹلوں میں رہو, اس سے موبائل گفٹ لو, اس کے ساتھ بیٹھ کے ویپ پیو, اس کے ساتھ تم مزے بھی لو, اس کی گاڑیوں میں ششکے بھی مارو, سب کچھ کرتے رہو. تو جب ریٹرن میں وہ کچھ لینے کے لیے ہوا, تم نے جان چھڑانی کی, وہ تمہیں پڑ گیا تمہارے سر. اس نے کہا نہیں بھائی میں ان میں سے تو نہیں ہوں جو کھلاؤں گا اور تمہاری جان چھوڑ دوں گا, اب مجھے ریٹرن چاہیے. پھر اس نے گاڑی میں بھی بیٹھتے آپ نے دیکھ لیا زبردستی کی, پھر اس نے اور بھی بہت کچھ کیا. اب یہاں پہ یہ دونوں حضرات کے لیے سبق ہے. اس کے لیے سبق یہ ہے کہ اس نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا. ایسا ہی ہے بالکل. عورت کو کیوں معاشرے کے سامنے, وہ پہلے اس کی کنٹروورسی ایک چل رہی تھی, آلریڈی اس کی دوسری بن گئی. اب دوسری طرف سے اس نے کیا کیا, اس نے کہا پتر لگ گیا اب آ جا میدان میں. پہلے پرچہ کرایا, پھر اس کا ریمانڈ کروایا, پھر اس کو عدالتوں میں خوار کروایا, اس کے ماں باپ کو خراب کروایا, اس کے گھر والوں کو اذیت دی, ٹینشن دی. یہ حرام رشتوں کے نتائج ہوتے ہیں. اور یہ ڈاکٹر زی خان نے بھی یہی کہا, اور میں کہتا ہوں اس نے بڑا باکمال بات کی ہے کہ حرام کاموں کے حرام نتیجے ہوتے ہیں. کوئی بھی سوشل میڈیا پہ آنے والا بندہ, انفلوئنسر کوئی بھی ہے یا کوئی یوٹیوبر ہے, ٹک ٹاکر ہے, ان کو چاہیے کہ یہ پہلے سوچ کے رکھیں کہ جب رشتہ بنانے جا رہے ہیں اس کے بعد اس کا رزلٹ یہ سمیع حجاب ایک سامنے کیس آیا ہے, یہ ہزاروں کیس ہیں. کتنے کیس, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کئی لڑکیاں پیسے کھا جاتی ہیں, پہلے پیسوں کے لیے ساتھ جڑتی ہیں, جب پیسہ کھا رہی ہوتی ہیں بہت اچھا ہوتا ہے بندہ, اگر وہی بندہ ان کو شادی کی طرف کہتا ہے تو اس ٹائم ان کی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا شیر افضل مروت صاحب پی ٹی آئی کے خلاف ہو گئے, کیا بیان دیا انہوں نے جی, جس میں پی ٹی آئی کے کچھ کارکن بڑے غصے میں. سر شیر افضل مروت صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں سیدھی سی اسٹیٹ وے بات اگر کروں, ہمارے پاس اسٹوڈیو بھی آئے تھے. سر دیکھیں ہم نے تو نیوٹرل ہو کے بات تو کرنی ہے نا. اب نہ ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں, نہ نون لیگ کی کرتے ہیں, نہ جو حقائق پہ مبنی بات ہے وہ تو کرنی ہے کہ نہیں کرنی. حقائق یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب اسی پی ٹی آئی میں تھے تو یہ پی ٹی آئی مومنوں کی تھی, نمازیوں کی تھی, پرہیزگاروں کی تھی, دلیروں کی تھی, اور بڑے بڑے ڈائلاگ بولے جاتے تھے. ایسا ہی. اچھا آج انہوں نے چھوڑ دیا یا ان کو چھوڑ دیا. آج وہ کہتے ہیں کہ انتہائی بدتمیز ہیں, انتہائی وہ انہوں نے بد تہذیب کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑے بھانڈ ہیں. اب بانڈ کا لفظ ایک عجیب و غریب انہوں نے استعمال کیا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسی پیداوار ہے کہ جو اللہ معاف کرے بڑے غلط الفاظ. میں یہ کہتا ہوں کہ خاندانی لوگ کہتے ہوتے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ رشتہ رکھو نا تو رشتہ ختم بھی ہو جائے نا تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے 1000 دفعہ بندے کو سوچنا چاہیے. اور میں نے اس سیاست میں یہ دیکھا ہے کہ جتنے سیاسی آپ پیپل پارٹی لے لیں, نون لیگ لے لیں, پی ٹی آئی لے لیں, یہ لوگ ایک پارٹی سے جب دوسری میں جاتے ہیں نا تو یقین مانیں جتنا پرانی والی پارٹی کو گندا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں. ہر دور میں ایسا ہی ہر دور میں. تو سر مجھے یہ بتائیں, جب تک آپ تھے وہ پارٹیاں اچھی ہوتی ہیں, جب آپ نکل جاتے ہیں وہ پارٹیاں گندی ہو جاتی ہیں. پھر بالکل یہ سیدھی سی بات. فواد چودھری ہے, پہلے وہ پیپل پارٹی میں تھا, جب پی ٹی آئی میں آیا پیپل پارٹی پوری ہوگی, پی ٹی آئی اچھی ہوگی. اسی طرح اور باقی کئی ہیں, فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو دیکھ لیں, اور بہت سارے دیکھ لیں, سب کو دیکھ لیں.
یہی حال پر یہ چیز ہے. اچھا اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کا ریمانڈ منظور ہو گیا. ہاں جی. اچھا ان کو تو پہلے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا, اس کے بعد پھر ان کے اوپر پرچہ بھی ہو جاتا ہے 295C کا, اب ریمانڈ بھی دیا جاتا ہے, کیا کہیں گے سر جی؟ 7 دن کا ریمانڈ ہو گیا ان کا. اور دیکھیں جتنے بھی مذہبی حلقے نا ان سب میں مرزا جو علی صاحب ہیں ان کے حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے. اور دیکھیں انہوں نے نہ کوئی صحابہ کو چھوڑا, نہ وہ پیغمبروں کو چھوڑتے ہیں, نہ وہ اولیاء کو چھوڑتے ہیں, نہ بزرگان دین کو چھوڑتے ہیں. میں کہتا ہوں فراڈی کسی بھی بندے پہ بات کریں, لیکن یار اب جو داتا صاحب ہیں ایک ہستی گزری ہیں, اس پہ تو نہ کرو نا. اچھا نہیں بول سکتے تو برا بھی نہ بولو. اب 800 سال پہلے وہ تو موجود نہیں تھا نا, 800 سال پہلے یہاں سے دنیا سے ہو کے گئے داتا دربار والے. اسی طرح بر امام کو لے لیں, اسی طرح. تو اس شخص نے ہر بندے کو, اور اس نے نا ایک پراپر ذہن سازی کی ہے نوجوانوں کی, بچوں کی ذہن سازی کی ہے, نوجوانوں کی ذہن سازی کیسے کی ہے. اس نے نا آہستہ آہستہ ان کے اندر سب سے پہلے یہ ڈالا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہم بدتمیزی تو کر ہی نہیں رہے, ہم کوئی بے ادبی تو کر ہی نہیں رہے, ہم نعوذ باللہ کوئی توہین تو کر ہی نہیں رہے. بالکل. جبکہ در حقیقت وہ کر رہا توہین ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس نے ان نوجوانوں کو بھی آج اس چیزوں پہ آمادہ کر لیا. مجھے ایک بات بتائیں, جی جی, والد اور بیٹا دونوں مرد ہوتے ہیں, دونوں مرد, دونوں انسان ہیں, دونوں انسان ہیں. تو ایک بیٹا باپ کے اس درجے کی وجہ سے ان کی ناخلفی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ نے ایک احترام کا رشتہ بنایا. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی جو ہمارے روحانی پیشوا ہوتے ہیں نا, ہمارا ان سے ایک رشتہ ہے. بالکل. ہم ان کو اچھا نہ بولیں, لیکن ہمارا حق یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو برا بولیں. دوسرا وہ کہتے تھے بابے سے شے ہی کوئی نہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی یہ بہت غلط ان کے الفاظ ہیں سر. یہ کم ہے. ان سے بڑے یہ ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں, انہوں نے بزرگان دین کی باتیں کی ہیں, انہوں نے پیغمبروں کی باتیں کی ہیں. ان کا کہنا ہے جی پیغمبروں کے حوالے سے جتنی باتیں یہ من گڑت ہیں اور یہ ساری مفروضے ہیں. یعنی اس طرح کی اگر وہ الفاظ نعوذ باللہ استعمال کرتا ہے بندہ, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پھر یہی ہونا چاہیے. وہ تو ہمارے بچوں کا فیوچر خراب کر رہا ہے, تباہ کر رہا ہے بندہ. اور ایسے بندے کو میں کہتا ہوں سننا ہی نہیں چاہیے, سننا ہی نہیں چاہیے. اس کا تو چینل بھی بلاک ہونا چاہیے. ڈاکٹر نبیہ کی بات کرتے ہیں جی. ڈاکٹر نبیہ تقریباً کنٹروورسی کلوز ہونے والی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں جی. اب وہ کیا چیزیں یہ تھوڑا سا بتائیں. ڈاکٹر نبیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی. دیکھیں ڈاکٹر نبیہ بیسیکلی ایک اسکالر ہے, وہ دنیاوی باتیں بھی کرتی ہیں اور اسلامی بھی کرتی ہیں. بالکل. پہلے ہم اسلامی کی بات کرتے ہیں. سر شی از اے ڈاکٹر. سر ڈاکٹر تو اب کلیئر ہو گیا سر. میں کہتا ہوں وہ تو کلیئر ہو گیا نا. اب زمانہ پورا بتا رہا ہے, یا تو ڈگریاں سامنے کریں, ہمیں کیا ہے. کبھی وہ کہتی ہیں میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں فلانی ہوں, کبھی کہتی ہیں فلانی نہیں ہوں پی ایچ ڈی ہوں. سر وہ تھوڑا سا ان کا دماغ گھوما ہوا ہے. چلیں وہ تو اب رجنی بن گئی کہ گجنی بن گئی ہے, وہ کیا ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی جب بات بتا کر رہا ہوتا ہے تو کیا جو بات کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو جس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے اس پہ اس کا خود عمل کرنا ضروری ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. دنیاوی آپ مجھے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو, ایسے ہی آپ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں, تو کیا پھر آپ کو جھوٹ بولنا چاہیے؟ بالکل نہیں بولنا چاہیے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی نسل, آپ کی اولادیں, آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے جو آپ بولتے ہیں. بالکل ایسے, بلکہ وہ کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. میں ڈاکٹر نبیہ کو آپ کے توسط سے یہ میسج دوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ ایسے ہی لوگ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی بات سے زیادہ آپ کو جو پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں, پریکٹیکل وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اسلامی بات کرتی ہیں, دوسری طرف دوپٹہ آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. آپ اس عورتوں بچیوں کو اسلامی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, ڈریسنگ آپ کی یورپین ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. میں ہمبل ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ اپنے اندر چینج لائیں. بالکل. آپ اپنے گیٹ اپ میں چینج لائیں, اپنا میک اپ دیکھیں, یہ چیزیں دیکھیں. پھر آپ عمر کے لحاظ سے پھر میک اپ کریں. سر دیکھیں میری بات سنیں, اگر زیادہ نہیں نا تو اپنی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. بالکل. ابھی میں یہاں پہ بیٹھ کے 15 سال والے لڑکوں والا ایٹیٹیوڈ کروں گا تو لوگ مجھ پہ ہنسیں گے یا لوگ سیریس لیں گے؟ سر آپ رنگ برنگی کپڑے پہن لیں, آپ پہن سکتے ہیں, ہم لوگ نہیں پہن سکتے. ہمارا اپنا سٹائل ہے, ایج کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے. بات فالو کریں. بالکل. ابھی میں یہاں پہ کیپ پہنوں, وہ جھولی والی, ہاتھوں میں چینے شینے پہن سکتا ہوں, لیکن کیا ہوگا سر اس سے آپ دیکھیں نا, اس کا آپ کا ٹوٹل باڈی لینگویج چینج ہو جائے گی. لوگ کہیں گے یہ بندہ کر رہا کیا ہے, اور اس کا پاگل ہو گئے. تو سر ڈاکٹر نبیہ کو میں آپ کے توسط سے یہی میسج دوں گا کہ خدا را آپ کریں. اب ان کا بھائی کھل کے آ گیا ہے, وہ خود کہتا ہے کہ میری بہن بہت سی جگہوں پہ جھوٹ بول رھی ہیں, غلط کر رہی ہیں. اب کیا رہ گیا, آپ بھائی بیچارہ کیا کرے گا, اس کے پاس کیا آپشن ہے؟
بھائی بیچارہ تو مجبور ہے. دیکھیں نا سر, بھائی ہو کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو باقی لوگ پھر اس عورت نے سامنے اچھا میں آپ کو بتاؤں, جب ڈاکٹر نبیہ نے جھوٹ بولا نا اور جھوٹ پکڑا گیا, یہ دنیا کے سامنے آتی کہتی بھائی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے, واقعی یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, انہوں نے مجھے کہا ضرور تھا کہ اپنا گھر کر کے کہہ لیں, یا میں نے تو ان کو بھائی سمجھ کے یہ بات کی, لیکن واقعی میرا گھر نہیں ہے, میں اس پہ معذرت بات ختم ہو, کیا ہو جانا تھا, ختم ہو جاتی, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اچھا دنیا ان کو اور عزت دیتی, کہتی بھائی تم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہو, دیکھو وہ مان گئی ہے, لیکن یہ ڈٹ گئی عورت, غلط بس ابھی خود کہتی ہیں اس وکیل کو, کہہ رہی ہے تم میرا نام نہیں لے سکتے. تو آپ جب پوری دنیا کو گندا کرنے کے لیے نام لے سکتے ہو تو آپ کا نام پھر کیوں نہیں کوئی لے گا بھائی, آپ بھی پبلک فگر ہو نا. ہاں یعنی کہ دوسرے پہ بات کرو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنے کے اوپر بات یاد رکھیے گا, پبلک فگر کوئی بھی ہوگا اس پہ ہر بندہ بات کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا چھوٹے بھائی بڑے بھائی پہلے تو اچھے گیسٹ بلاتے تھے, اب انہوں نے ایک صوفیہ گجراتن ہیں, ان کے بوائے فرینڈ ہے یا پھر ان کے دوست ہیں ٹک ٹاک پہ, انہیں بھی بلا لیا ہے. سر چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. ابھی انہوں نے ان دنوں میں, کل پرسوں کی میں بات کر رہا ہوں, گریٹ کالی کو بھی بلایا ہوا ہے, اس کے ساتھ بڑا اچھا پروموشن بھی کر رہے ہیں, بزنس کو بھی اچھا پروموٹ کر رہے ہیں, اور ویسے بھی وہ پاکستان کو بڑا اچھا پریزنٹ کرتے ہیں. لیکن اسی دوران میں نے ان کے ساتھ دیکھا ہے صوفی گجراتی ہے جو گجرات کی عورت ہے, گندی عورت ہے, اس کے ساتھ جو لڑکا ہوتا ہے نا اس کو انہوں نے پروگرام میں بلا لیا. اللہ معاف کرے, اتنی گندی باتیں کرتی ہے بندہ سن بھی نہیں سکتا, ادھر بات بھی نہیں کر سکتے. ہاں نہیں کر سکتے. بڑا آپ تو بڑا ایسے کبھی سنا ہے آپ نے ان کو؟ میں نے 2-3 دفعہ سنا. ہاں بس اسی لیے تو نہیں, ہم لوگ ہمیں سننا پڑتا ہے نا, لوگ سینڈ کرتے ہیں نا, سننا پڑتا ہے, تو وہ دیکھنا آپ کے دماغ میں آ کے اس کا خاکہ آیا تو آپ کتنا خوفزدہ ہو گئے. اتنی گندی باتیں کرتی ہے کہ میں کہوں لڑکے بھی نہ ایک دوسرے کو نہیں کر سکتے. اب اس کے ساتھ جو لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکا مجھے نہیں سمجھ آئی چھوٹے بھائی بڑے بھائی نے کیوں بلایا. یہ ہمارا ان سے گلا بھی ہے, بالکل ہم ان کو کوئی وہ نہیں کر رہے, نیگیٹیوٹی نہیں پھیلائیں گے, کیوں, وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ ان کو میسیج ضرور دیں گے, چھوٹے بھائی بڑے بھائی آپ کو لوگ دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. آپ دیکھیں جس طرح کے ماشاءاللہ مشہور و معروف شخصیات کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, اور اپنی پروموشن کے ساتھ ساتھ اپنے پاکستان کی عزت کرواتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو آپ کو لوگ پازیٹیو دیکھ رہے ہیں, لوگ سننا پسند کرتے ہیں, دیکھنا پسند کرتے ہیں. گھٹیا لوگوں کو, گھٹیا بندے کو نہ بلائیں. آپ نے دا گریٹ کالی کو بلایا, ہم بڑے خوش ہیں, لمبا ترین آدمی ہے, اس کے ساتھ وہ جوکس بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ مختلف انہوں نے وہ ایک ٹیپ وہ تھا موبائل یا ٹیبل تھا جو اس کو کہتے ہیں, وہ بھی اس نے توڑا, وہ بڑا اچھا, لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے. لیکن اس دوران جب اس لڑکے کی انٹری پڑتی ہے نا تو وہ لوگ بہت مایوس ہوئے. پاکستانی آپ سے ایسی توقع نہیں کرتے ہیں, نیکسٹ ٹائم آپ سے ریکویسٹ ہے یہ نہ کیجیے, خیال کیجیے. بالکل. اچھا ایک لڑکے کا ہتھیار, پھر وہی گندی باتیں جی, میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ اس میں ہم لوگ کیا بولیں, فیملیز بھی دیکھتی ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, اس میں ہم کیسے ذکر کریں ان چیزوں کا. سر دیکھیں, لیکن معاشرے کی حقیقت ہے, اس کو تو بیان کریں گے نا سر. بالکل ایسے. اب یہ جو آپ نے وہ لڑکے والی بات چھیڑی ہے, ایک عورت کے گھر ایک بندہ جاتا ہے, یہ سفیان نام کا لڑکا, اس کی ایک ویڈیو پہلے وائرل ہوتی ہے جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ جی اس کا جو کیا نام ہے, عضو تناسل بول, ہاں عضو تناسل جو ہے تھا وہ کاٹ دیا گیا تھا, اس پہ وہ بڑا چلا رہا ہے اور وہ ویلا کر رہا تھا. پھر جب اس کی تحقیق کی گئی, اس عورت سے بھی پوچھا گیا, اس نے کہا جی کہ یہ مرد میرے گھر میں داخل ہوا, اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی, جب زبردستی کوشش کی تو میرے پاس ایک چھری پڑی تھی پاس, میں نے وہ اٹھائی اور وہ میں نے اس کے ادھر مار دی. جب کہ دوسری طرف سے ان کا بیان یہ ہے کہ اس کا خاوند اور اس کا خاوند کا بھائی عدنان اور عمران وہ ساتھ تھے اس عورت کے. اچھا اس عورت کا موقف یہ ہے کہ میں نے اسی ٹائم یہ بندہ, میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی, اس نے مجھے مارا پیٹا اور بھاگ گیا. لیکن اس عورت کا موقف یہ ہے کہ میں نے 2 دفعہ 15 پہ کال کی, لیکن پولیس نہیں آئی. پھر جب میرا خاوند گھر آیا تو میرا خاوند مجھے لے کے تھانے گیا, پولیس اسٹیشن گیا. پولیس اسٹیشن والوں نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ہمیں ہی بٹھا لیا. لیکن مجھے یہاں پہ نا کچھ تھوڑا سا سر گڑبڑ تو ہے, لیکن لڑکا کیوں گیا اس کا, یہ مین سوال ہے. اب انہوں نے سوال کیا کہ یہ لڑکا کون تھا, اس نے کہا جی یہ میرا پڑوسی ہے, میرا ملےدار بھی ہے. یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے لنک تھا. اب کس نوعیت کا لنک تھا یہ ادارے ہی بتائیں گے, ادارے ہی اس کے بارے میں کلیئر کریں گے. اچھا ساحل خان نام کی ایک آئی ڈی ہے, ان کا ٹک ٹاک نیم ہے, وہ بڑے اچھا ڈانس وغیرہ بھی کرتے ہیں, ان کا ڈانس بڑے وائرل ہوئے, کچھ مان سے رہ کے ہیں اگی سے, اور ان کو پکڑا بھی گیا ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا. شفیع اللہ گنڈا پور بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ ڈی پی او منصیرہ شفیع اللہ گنڈا پور کے علاقے میں جو ایس ایچ او اگی ہے راجہ مدثر, اس نے ایک شاکر اللہ نام کا بندہ ہے جو جس کے والد کا نام تاج زر ہے میرے خیال میں,
وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ مختلف اداروں کی وردیاں پہن کے, اچھا وہ کیا کرتا تھا, مختلف اداروں کی وردیاں پہنتا تھا, وہ پہن کے تو مختلف ٹک ٹاک بھی بناتا تھا اور بڑے یعنی کہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتا تھا اور اپنے آپ کو اداروں سے وابستگی اظہار کرتا تھا. اور جب یہ مارکیٹ میں بات آئی تو شکایت ہوگی, تو شکایت ہونے کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ منصیرہ میں اس ٹک ٹاک لائیو کے حوالے سے یا بیہودگی کے حوالے سے یا بے حیائی کے حوالے سے اس ٹائم جو ڈی پی او منصیرہ کردار ادا کر رہا ہے, کوئی اس ٹائم اس لیول پہ نہیں کر رہا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس نے اس کو بالکل اسی ٹائم انہوں نے پکڑ لیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. میرے خیال میں ایف آئی آر کٹ چکی ہے. میں پھر یہاں پہ ایک دفعہ یہ ضرور کہوں گا آپ کے تواسط سے کہ ان کو معافی نامے کے ساتھ ساتھ سخت سزائیں بھی ہونی چاہیے, جرمانے بھی ہونے چاہیے, اور جب تک یہ عبرت کا نشان نہیں نہ بنیں گے 10-15 بندے, ہمارے ملک سے یہ بے حیائی کم نہیں ہوگی. بالکل اسی سے جڑتی ایک اور نیوز ہے کہ ڈان نیوز نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ 1 لاکھ پاکستانی جن کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت اب نہیں ہے, ان کے نام ای سی ایل میں ڈل چکے ہیں. 1 لاکھ پاکستانی, بہت بڑا فگر ہے سر جی. بالکل آپ کی بات بجائے ڈان نیوز نے یہ خبر بریک کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس 1 لاکھ میں صحافی اور یوٹیوبر بھی شامل ہیں. پھر انہوں نے آگے بتایا کہ وزارت داخلہ نے یہ جرائم پیشہ لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جو سیاسی بنیادوں پہ یا اکثریت پسندوں کی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے, ان حوالوں سے بھی 70,000 ایسے لوگ ہیں جو اس سیاسی بنیادوں پر یا اکثریت پسند تنظیموں سے جن کا تعلق تھا ان پہ پابندی لگائی گئی ہے. اس کے بعد 10,000 جو جعلی دستاویزات کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ تھے ان پہ پابندی لگائی گئی ہے. اچھا 20,000 بندے وہ ہیں جو مسلح افراد یا فرقہ وارانہ تنظیموں کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ ہیں. 1,000 غیر ملکی شہریت رکھنے والے لوگ جو مختلف معاملات میں ملوث ہیں ان پہ بھی پابندی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. 10,000 وہ ہیں جو قتل اور فراڈ کے کیسوں میں لوگ ملوث ہیں وہ ہیں. 100 بندے وہ ہیں جو جن کا تعلق صحافت سے ہے یا یوٹیوبروں سے ہے یا سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگوں سے ہے. 100 بندہ وہ ہے. ان میں ابھی نام واضح نہیں کر رہے ہیں. جو لوگوں پہ معاملہ, جیسے ابھی ڈکی کا معاملہ آیا تھا, وہ جب جانے لگا تو انہوں نے بتایا تمہارا نام اس لسٹ میں ہے. اسی طرح بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جن کے نام بیچ میں, لیکن ابھی وہ سامنے نہیں آ رہے ناموں کو. اچھا صحافی حضرات ڈی آئی جی کامران کے اتنے خلاف کیوں ہو گئے؟ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کے حوالے سے صحافیوں کا یہ موقف ہے کہ یہ ہمیں تھریٹ کرتے ہیں, یہ ہمیں مختلف کام کرنے سے روکتے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کی صدارت ارشد انصاری صاحب کر رہے تھے, اور اس میں جنرل سیکرٹری جناب کرائم رپورٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری مجاہد شیخ اور احمد فراز بھی شامل تھے, اور اس کے علاوہ بہت سے اور لوگوں نے بھی شرکت کی. انہوں نے ون ایجنڈا یہ کہا ہے کہ اگر کامران فیصل صاحب اپنے معاملات سے پیچھے نہیں آتے ہیں اور ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کرنے سے نہیں رکتے ہیں تو نہ ہم ان کی کوئی خبر چلائیں گے, نہ کوئی ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کے حوالے سے ہم کوئی بات کریں گے. اور اگر انہوں نے ہمارے کسی بھی صحافی بلادری کے بندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا تھریٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم سخت پیش آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا میجر عدنان کی بات نہ کریں تو میرا خیال ہے یہ ذاتی ہوگی. اچھا آپ نے دیکھا تھا حنیف عباسی صاحب بھی ان کے گھر گئے تھے, ہم نے اس سے بات بھی کی تھی. کچھ مزید حضرات ان کے گھر پہ گئے, وہ کون کون تھے؟ سر میجر عدنان شہید صاحب کے لوگ جوک در جوک تو جا ہی رہے ہیں, لیکن آج راولپنڈی کے اگر بات کی جائے تو راولپنڈی سے سابقہ سینیٹر چودھری تنویر علی خان صاحب گئے وہاں پہ, اور ان کے صاحبزادے جو ایم این اے بھی ہیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, وہ بھی ان کے گھر دعا کے لیے باقاعدہ تعزیت کے لیے گئے اور شہید کے اعلیٰ درجات کے لیے انہوں نے دعا بھی کی ہے. پھر ان کے وہ بچہ جو ہے اس بچے کے ساتھ بھی سب لوگ پیار کر رہے ہیں, اور اس کو یعنی کہ سیدھی سی بات ہے ان کا خاندان تو آپ کو پتہ آلریڈی بہت. پھر پی ٹی آئی کے علی محمد صاحب جو ہیں, محمد علی ہے نا, علی محمد خان, پی ٹی آئی کے جو سابقہ ایم این اے علی محمد خان صاحب ہیں وہ بھی وہاں دعا کے لیے گئے, خود گئے. اور اسی طرح ابھی مزید لوگ جا رہے ہیں, اور لوگ اس غرض سے جا رہے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے وطن کے لیے جس جوانشانی سے اور بہادری سے
اپنی موت کو گلے لگایا، بلکہ ان کے وہ آخری الفاظ بھی اب ریکارڈ ہو چکے ہیں جس میں وہ واضح میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار کہ میرے دوست اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس نے مجھے جفی ڈالی، میں نے اس کو جفی ڈالی، اور وہ مجھے کہتا ہے میں گولی کھاؤں گا، اور میں نے کہا اب تو پیچھے ہو جا، یہ گولی پہ میرا نام لکھا ہے، اور انہوں نے پھر وہ گولی کھائی، 4 سے 5 فائر ان کو لگے، اور جس کے نتیجے میں یہ شہید ہوئے، اور شہید ہوتے ہوئے بھی انہوں نے 2 بندوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ بالکل ایسی۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب ختم نبوت کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ کیا باتیں کی ہیں انہوں نے؟ سر مولانا فضل الرحمان صاحب کل جو ختم نبوت کانفرنس ہوئی، انہوں نے بڑے پرتباق طریقے سے وہاں پہ شمولیت کی، شامل ہوئے، اور بڑے دبنگ طریقے سے انہوں نے بات چیت کی، اور ختم نبوت کے کاز کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے وہ ویسے ہی پیش رہتے وہاں پہ، لیکن انہوں نے ختم نبوت کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کی ہے کہ اگر ہماری پاکستانی فوج فیلڈ مارشل عاصم منیع صاحب کی سربراہی میں 4 گھنٹے میں انڈیا کو سبق سکھا سکتی ہے اور ان کو لپیٹ سکتی ہے، تو پھر امت مسلمہ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہماری آرمی اسرائیل کو لپیٹ بھی سکتی ہے اور صفحہ ہستی سے مٹا بھی سکتی ہے، اور مٹانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ تمام اسلامی ممالک کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح باتیں بولی ہیں۔ عبداللہ سٹی میں فائرنگ ہوتی ہے جی، قبضے کا معاملہ ہے، یہ کیا چکر ہے؟ سوسائٹیاں جگہ جگہ قبضہ کرتی رہی ہیں۔ سر راولپنڈی تھانہ چونترا سے یہ خبر چل رہی ہے کہ وہاں پہ راجڑ گاؤں ہے ایک، راجڑ گاؤں میں یہ واقعہ پیش ہے جہاں پہ زمینداروں کے خلاف وہاں پہ جو قبضہ مافیا ہے، جو بدماش ہیں، انہوں نے فائرنگ کر کے وہاں پہ ایک بندے کو مار دیا ہے جس کا نام عبدالعزیز ہے، اور ایک بندے کو زخمی کیا گیا ہے جس کا نام طاہر ہے۔ ابھی پولیس ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور پولیس کی بھاری تعداد وہاں پہ موجود تھی، آج کے دن میں پورا دن وہاں پہ کام کرتی رہی ہے اپنا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، NCCI نے 15 ستمبر لاسٹ ڈیٹ دے دی ہے جی، اس میں کون کون سے ٹک ٹاکر ہیں؟ اور اس کے بعد اب FIR ہوگی؟ سر 15 ستمبر کو جن لوگوں کو بلایا گیا ہے ان میں رجب بٹ تو پہلے بھی تھا، ابھی بھی موجود ہے، اقرا کنول ہے جو اسٹرالوجی جن کا تعلق ہے، پھر انسلی ہے، انسلی بھی ہے، حسنین شاہ ہے، ابھی ایک نیا سامنے نام آیا اریب محمود، وہ ہیلدی سی لڑکی ہے بڑی، وہ فنی سی، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی فنی ویڈیوز بناتی ہے، انٹرویوز کرتی ہے، روڈوں کے اوپر کرتی ہے، مختلف جگہوں پہ کرتی ہے، وہ بھی اب اس گیڑے میں آ چکی ہے جو کہ جوئے کی ایپس کو پروموٹ کرنے والے۔ میں تو حیران ہوں اس لڑکی پہ کہ وہ بڑی معصوم سی لڑکی اور بڑا اچھا اس کا کنٹینٹ تھا، بڑا اچھا کام کر رہی تھی، اس کا نام پیسہ، ہاں پیسہ انسان کو نا اندھا کر دیتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ جو رومی کے خان ہیں ان میں اتنے لوگوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں آج تک۔ سر رومی قید خانوں کی یہ دریافت ہوئی ہے جس میں صدیوں پرانے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اس میں آپ ویڈیو بلکہ چلائیے گا، اس میں دکھائیں لوگوں کو کہ وہ ڈھانچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ تو ہم رومیوں کی بات کر رہے ہیں نا، آپ بلیو کریں عثمان بھائی، پاکستان کے اندر آج بھی ایسے قید خانے موجود ہیں، زیر زمین جیلیں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگوں کو بند کر دیا گیا اور وہیں پہ وہ لوگ مر جاتے ہیں، وہیں پہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ پاکستان کے اندر سندھ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں اور اسی طرح اس کے گرد و نواح کے بیلٹ میں جاتے ہیں تو یہ بہت سارے پیچھے، کوئی آپ 3-4 سال پیچھے اگر جائیں گے نا تو یہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا معاملہ کہ جی انہوں نے نجی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، ان کے اندر لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، ایسے یاد ہوگا۔ تو یہ سر اللہ پاک معاف کرے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو مسلمانوں نے آزادی پائی ہے کتنی مشکل سے پائی ہے، یہ اسی کی ایک جھلک ہے، آپ دیکھ لیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بائک چوری بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یہ کیا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ سر بائک چوری کا رجحان تو شروع سے چل رہا تھا، یہ آپ ویڈیو ساتھ ساتھ دیکھیں نا، لوگوں کو بتائیں کہ ٹوٹل یار وہ میرے خیال میں جسٹ 1 منٹ ودن ان 1 منٹ یہ بائک کھولتے ہیں، لاک کھولتے ہیں، اس کا لاک توڑتے ہیں، پھر اس کی گرپنگ کر کے تو 1 منٹ میں یہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح ایک پیچھے ویڈیو چلی تھی جس میں 3 سے 4 منٹ میں یہ گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو سر یہ اداروں کو چاہیے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کریں۔ اور اصل معاملہ پتہ ہے کیا ہے عثمان بھائی، یہاں پہ میں آپ کی وساطت سے اداروں کو یا لوگوں کو بتاؤں، یہ لوگ بہت دفعہ پکڑے جاتے ہیں، مسئلہ کیا ہے، یہ پکڑنے ہوتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، یہ دوبارہ وہی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اداروں کو چاہیے کہ ان کے حوالے سے نا کوئی ایسا ایکشن کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ یا تو اندر ہی رہیں یا ان کو ایسی سزا دی جائے کہ یہ کام، یہ والا چوری والا کام کرنے کے، جیسے ابھی دیکھیں نا
نازیبا ویڈیوز ابھی آتی ہیں بچوں کو تو کسی کا ہاتھ توڑ رہے ہیں کسی کے. میں کہتا ہوں چوری کی سزا تو ہے نا ہاتھ کاٹنا, ہاتھ کاٹ دیں ان کے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تاکہ یہ جان ہی چھوٹ جائے نا. جان ہی چھوٹ. اچھا مہک ملک کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کبھی مجرا کرتی ہیں, کبھی عمرہ کرنے چلی جاتی ہیں, کبھی رمضان میں دینی تعلیم سکھاتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کے بارے میں؟ سر مہک ملک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی ہمارے معاشرے میں بے حیائی کی, پیرا روی کی. کیونکہ میں اس کا ایک آپ کو پس منظر بتاتا ہوں. دیکھیں اسٹیج شو تھا, پہلے اسٹیج شو بالکل صاف ہوتا تھا. ابھی یہ جو ویڈیو چل رہی ہے دیکھیں مہک ملک اور وکی ڈانس کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں وکی ایک بڑا اچھے پائے کا آرٹسٹ ہے, وہ بڑے انڈین میں بھی کام کیا اس نے ایسے. تو ان کو نہیں چاہیے کہ ابھی ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو کے یہ ڈانس کر رہے ہیں, لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں. پھر مہک ملک کی میں بات کر رہا ہوں, آپ نے بات کی مہک ملک ابھی پیچھے تبلیغ کے لیے گئی ہوئی تھی, ساتھ ہی وہ تبلیغ سے واپس آتی ہے, لندن میں چلی جاتی ہے مجرے کرنے کے لیے. یار تم کیا یار کر رہے ہو, کیا لوگوں کو درس دے رہی ہو. پھر دیکھیں نا اس طرح لوگ دین کے معاملات پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. اور دوسرا میں یہ بتاؤں کہ یہ جتنا بے حیائی کی طرف رغبت ہے, اس میں بھی ان لوگوں کا بڑا کردار ہے یہ بیرا روی پھیلانے میں. اب ٹک ٹاک کے اوپر نا ہم بہت سے ایسی آئیڈیز ہیں جن کو ہم لڑکیاں سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ ٹرانسجینڈر ہیں. بالکل ایسی وہ گیٹ اپ لڑکیوں کا کیا ہوا ہے. مجھے تو آج تک فرق ہی نہیں پتا چلا کہ لڑکی کیا ہے کہ ٹرانسجینڈر کیا. ایسا ہے کہ نہیں, بالکل ایسے بہت ساری آئیڈیا. اور یہ لڑکوں کو, جو لڑکے ہمارے 18 سال 15 سال 20 سال کے, ان کو انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے اور ان کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں. اور ابھی وہ جو ہنی ٹریپ ہے اس میں بھی ان کا بڑا کردار ہے ان لوگوں کا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا نیپال میں گورنمنٹ چینج ہوگی, اب نیپال سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے, پہلے یہ بتائیں. اللہ کرے دیکھیں نیپال والے معاملے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے, اور پل بھر میں انسان بادشاہ سے فقیر کیسے بنتا ہے. اس کی اگر کسی نے زندہ مثال دیکھنی ہے تو یہ آپ ویڈیو ضرور چلائیے گا کہ چند دن پہلے نیپال کا وزیر اعظم چائنا کے دورے پہ تھا اور اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائی گئی ہوئی تھی اور اس سے گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا تھا, اور وہ اور اس کی مسز اس کارپیٹ کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے تھے. اور آج نیپال کے وزیر اعظم اور اس کی بیوی کے ساتھ جو ہوا ہے بہت برا ہوا. یہ وقت کے فرعونوں کو چاہیے, چاہے وہ پاکستان میں, چاہے دنیا کے کسی حصے میں, چاہے وہ خاندان ہے, چاہے کوئی بلادری ہے, کہ جب زوال آتا ہے, ایک گھر خوشحال چل رہا ہوتا ہے تو سارے کہتے ہیں میری وجہ سے میری, اور ہر بندہ اپنے وہ اس میں نشے میں ہوتا ہے. لیکن جب زوال آتا ہے نا تو پھر دیکھیں شرازے کیسے کرتے ہیں. اس کی زندہ مثال نیپال ہے. نیپال میں وزیر خزانہ کے ساتھ کیا ہوا, اس کے منتری کے ساتھ کیا ہوا, پٹواری کے ساتھ کیا ہوا. پٹواری والا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے, اس کو بھی بڑا مارا گیا. پھر وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا, سابقہ وزیر اعظم کی بیوی کو جلا دیا گیا. یہ سارے واقعات, صحت کو مارا گیا. اور جس طریقے سے ان کو ہیلی کاپٹر نے اوپر اٹھایا, اگر نہ ہوتا تو یہ سارے فارغ ہو جانے تھے, سر مار جانے تھے. یہ چیز ہے سر. اچھا یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے 2 بندوں کا, یہ ڈانس کر رہے ہیں, اس ڈانس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر ڈانس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا نے اچھے خاصے مردوں کو ہجڑا بنا دیا اور مجرا سکھا دیا. یار ان کی مونچھیں دیکھیں, ان کے قد دیکھیں. اور یہ میں ان کو نہیں صرف ٹارگٹ کر رہا, بہت سارے, ایک میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں بڑی مونچھیں رکھی ہیں, بندے کا قد 6 فٹ ہے اور بیوی ساتھ کھڑی ہو کے ڈانس کبھی کر رہی ہوتی ہے, کبھی انگلیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, کبھی بےہودہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اس نے اچھے خاصے مردوں کو بغیرت بنا دیا, کنجر بنا دیا. بالکل ایسے. اور یہ ان مردوں سے آپ کو ٹھمکے ایسے لگا رہے ہو, بغیر تم اپنا قد دیکھو, تم اپنا گیٹ اپ دیکھو, گیٹ اپ دیکھو جی, مونچھیں ہیں یار. کوئی ہوتا ہے نا خسرا ٹائپ بندہ ہو, چلے پھر بھی یار مونچھیں دیکھو, تم اپنا گیٹ اپ دیکھو, پرسنالٹی دیکھو, گبرو جوان ہو, اور تمہارے کرتوت ہیں بغیرتوں والے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز یہ تھی کرنٹ افیئر ایپیسوڈ 8. جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ, کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, آپ سبسکرائب کریں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.